Welcome to the fourth episode of the podcast series Haq Baat, produced by the Human Rights Commission of Pakistan. इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान के पॉडकास्ट सीरीज़ हक बात की चौथी किस्त में आप सब लोगों को खुशामदीद। मेरा नाम फ़हद अली है। मैं डीन हूँ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर। इससे पहला भी मेरा ताल्लुक़ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से रहा है, जिसमें हबीब यूनिवर्सिटी और IBA शामिल है। HRCP जो है वो इस बात पे यकीन रखता है कि हर शहरी का हक है कि उसको अपने बुनियादी हकूक़ मुहैया किए जाएं, और ना ही सिर्फ मुहैया किए जाएं बल्कि उनको वो प्रैक्टिस भी कर सके। उसमें एक हक जो है वो राइट टू यूनियन यानी यूनियन साजी का है, जिसको हम अपनी ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड एसोसिएशन कहते हैं। HRCP believes that students reserve the same right as every citizen to form unions, where the right is explicitly protected under Article 17 of Pakistan's Constitution। यानी कि HRCP इस बात पे यकीन रखता है कि स्टूडेंट जो है बाकी तमाम शहरियों की तरह, तलबा जो हैं वो बाकी तमाम शहरियों की तरह यूनियन बनाने का हक रखते हैं, और उनका ये हक जो है वो पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 17 के अंदर प्रोटेक्टेड है, यानी कि उसमें उसको हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। HRCP इस बात पे भी यकीन रखता है कि हमारे कैंपसेस में ऐसे तमाम ग्रुप्स का ख़ात्मा किया जाए, हमारी यूनिवर्सिटी कैंपसेस में ऐसे तमाम ग्रुप्स का ख़ात्मा किया जाए जो कि धौंस और धांधली और हरासमेंट से या तलबा के ऊपर हमले करके उनको डरा धमका के उनकी पढ़ाई में खलल डालने की कोशिश करते हैं या उनकी यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी में खलल डालने की कोशिश करते हैं। तलबा को इस बात का भी हक हासिल है कि वो अपनी यूनियन साजी के हक को बहाल करने के लिए मुहिम चला सकें, कैंपेन चला सकें, और HRCP ने अपने रिवायती अंदाज में जहाँ जहाँ भी मुमकिन हुआ है तलबा की यूनियन को बहाल करने के लिए एक अपनी कैंपेन में उसका भरपूर साथ दिया है। ये काम हम HRCP जो है वह बहैसियत एक इदारा डेमोन्स्ट्रेशंस में, रैलीज़ में, मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार और वर्कशॉप्स मुनक़िद करा के करती रही है। आज का जो हमारा, जिस तरह से आपको अंदाज़ा हो गया है कि मौजू जो है वो स्टूडेंट यूनियन के ऊपर है। आज का मौजू, उसका तनाजुर ये है कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, और इस मौके के ऊपर हमने ये जो पॉडकास्ट जो हमारा सिलसिला चल रहा है वो भी इसी तनाजुर में सेट किया गया है। और इस 75वें साल में हम इस पॉडकास्ट के थ्रू इस बात को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तारीख़ के किस मोड़ पे खड़ा हुआ है, किस किस्म के मसाइल का सामना है। और आज जो है हम ये ख़ास तौर पे स्टूडेंट यूनियन के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि जी हमारे पास जो लीगल स्टेटस है, यानी कि कानूनी तौर पे जो स्टूडेंट यूनियंस को हकूक़ हासिल रहे हैं या उनका स्टेटस रहा है, वो पाकिस्तान में इन 75 सालों के अंदर कैसे तब्दील हुआ है। हमारे पास आज दो बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं, दो नौजवान ख़वातीन जो कि एक्टिविस्ट भी हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी भरपूर शिरकत की है और मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ भी रह के ये काम करती रही हैं, और अभी भी वो काम जारी है। मैं उन दोनों का तारुफ आपसे करा देता हूँ और फिर हम उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। हमारे साथ मौजूद हैं अरूज औरंगज़ेब साहिबा, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में रिसर्च असिस्टेंट हैं, रिसर्चर हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़र हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, बहुत देर से ये एक सियासी एक्टिविस्ट के तौर पे काम करती आई हैं, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव के साथ, द फेमिनिस्ट कलेक्टिव के साथ, संगत के साथ, हुकूक़ खल्क मूवमेंट के साथ और औरत मार्च लाहौर के साथ। इनके रिसर्च इंटरेस्ट में शामिल है फ़लसफ़ा और तालीम का फ़लसफ़ा यानी फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन, परफॉर्मेंस आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स एंड द कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट। हमारी दूसरी गेस्ट जो हैं, दूसरी मेहमान जो हैं, वो एमन फातिमा हैं। ये प्रोग्राम एसोसिएट हैं एट HRCP यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड वुमेन सेक्रेटरी ऑफ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव एंड ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर एंड फॉर्मर हेड ऑफ फेमिनिस्ट स्टूडेंट्स कलेक्टिव। तो अरूज और एमन, आप दोनों को खुश आमदीद। अरूज, अगर आपसे स्टार्ट करें तो अगर आप हमें ये बता सकें कि स्टूडेंट यूनियन के पीछे आइडिया, ख्याल क्या है,
جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنے تعارف میں بھی تھوڑا سا بتایا کہ HRCP بھی یہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینس ہونی چاہیے, طلباء کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ یونین سازی کر سکیں, کیوں ضروری ہے, کیوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ. اسٹوڈنٹ یونینس بیسکلی طلباء کا اکٹھ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اس کی اجازت یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو, ایون ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے. تو مینلی اس کے پیچھے آئیڈیا یہ ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں اسٹوڈنٹس اپنی ڈیمانڈز رکھ سکیں, یا پھر ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو سکیں, یا پھر پولیٹیکل سوالات اٹھا سکیں لوکل لیول پہ جو چل رہے ہیں, نیشنل لیول پہ جو چل رہے ہیں, یا پھر گلوبل لیول پہ جو چل رہے ہیں, ان ڈبیٹس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. اور طلباء کے جو ایکیڈیمک رائٹس ہیں اور جو فیسلٹیز ان کو یونیورسٹیز پرووائڈ کرتی ہیں ان کی انشورنس ہو سکے کہ وہ ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں. تو جو بھی ان کو ایشو آئے وہ اس ایک پلیٹ فارم کے ذریعے ان کے پاس آواز اپنی اٹھانے کا ایک کوئی پلیٹ فارم موجود ہو جس سے وہ اپنی آواز کو سامنے لے کے آ سکیں کہ ان کا ایشو یہ ہے یا ان کا سوچ یہ ہے اس ایشو کے حوالے سے. کوئی بھی ایکٹیویٹی چاہے وہ کلچرل ہو, پولیٹیکل ہو, سوشل ہو, اس میں وہ اپنا حصہ ڈال سکیں. تو بیسکلی ان کو شامل کرنے کے لیے سوشل فیبرک کے اندر ایک یہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جو پوری دنیا میں یونیورسٹیز کے پاس موجود ہے. ایون جیسا ابھی روج نے بھی ذکر کیا کہ یہ پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس کے پاس یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ یونین سازی کر سکیں. تو کچھ آپ ہمیں مثالیں دے کے بتانا چاہیں, کچھ واضح کرنا چاہیں کہ کہاں کہاں پہ دنیا میں یہ حقوق جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو حاصل ہیں؟ کیا ہمارا جو ہمسائے ممالک ہیں, ہندوستان ہو گیا, ایران ہو گیا, یہاں پہ یا اس خطے کے باقی ممالک میں, آیا وہاں پہ بھی جو اسٹوڈنٹس کو یونین سازی کا حق ہے؟ یونین کا جو حق ہے وہ تو دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہے. جیسے ابھی حال ہی میں امریکہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے اندر بھی جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں وہ جیسے گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی یونینز ہوتی ہیں, اور وہ اتنی بڑی پروٹیسٹ اور اتنی بڑی اسٹرائکس کرتے ہیں کہ جس کے بعد وہ اپنے مطالبات جو ہیں وہ منواتے ہیں, جس کے بعد ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک بہت مؤثر قسم کا پلیٹ فارم ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس خطے کی بات کریں تو اس خطے کے اندر کیونکہ ایک نوآبادیات کا سسٹم رہ چکا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایون جو انڈیا کے اندر پنجاب ہے, ایک بہت سملر اسٹرگل ہمیں نظر آتی ہے یونینز کے لیے, کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے یونین کا حق چھینا گیا, پھر اس کے اوپر جن سالوں میں یونین کے اوپر پھر سے دوبارہ سے بحث شروع ہوئی, جس طرح سے مراحل طے ہوئے, اسی طرح سے ہمیں ایک سملر اسٹرگل نظر آتی ہے انڈیا کے اندر. انڈیا کے پنجاب کے اندر ہمارے وہاں پر بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جو اسٹرگل کرتے ہیں تو وہ اسی حق کے لیے کرتے ہیں. باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یونین اتنی اسٹرانگ ہوتی, اگر اسٹوڈنٹس کو ریپرزنٹیشن کا حق ملتا, تو آج جو افغانستان کے اندر صورتحال ہے کہ جس طرح سے عورتوں کو, لڑکیوں کو ایجوکیشن کا حق نہیں حاصل, ان کی تعلیم پر بین لگ چکا ہے, تو کیا کبھی اس طرح کی صورتحال ہوتی اگر اسٹوڈنٹس کی جو آواز ہے اس کو ایک لیگل پلیٹ فارم ملتا جو کہ ریکگنائز ہوتا؟ تو یہ کچھ مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یونین کی کتنی ضرورت ہے. ہم اگر دیکھیں اپنے ملک کے اندر تو بہت سارے ایسے کیسز ہمیں نظر آتے ہیں, چاہے وہ سیکشل ہراسمنٹ کے ہوں, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے ہوں, صحت کے ہوں, کسی بھی مسئلے کے متعلق ہوں, چاہے وہ فیس کے متعلق ہوں یا پھر ہاسٹل کے متعلق ہوں. اگر اسٹوڈنٹس کے پاس ایک یونین کا پلیٹ فارم موجود ہوتا تو کیمپس کے اندر جتنا وائلنس ہے شاید وہ نہ ہوتا. ابھی پنجاب یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھ لیں, کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو, پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ڈفرینٹ گروپس آپس میں لڑتے ہیں یا جھگڑتے ہیں, یا پھر وہ ایک وائلنٹ پروٹیسٹ اسٹیج کرتے ہیں جس کے بعد اس گروپ کے وہ مطالبات مان لیے جاتے ہیں. لیکن اگر یونین موجود ہوتی ہے, اگر عام اسٹوڈنٹ کی آواز کو ایک لیگل کوئی پلیٹ فارم ملتا, تو شاید ہمارے کیمپس کے اوپر اتنا وائلنس کا نہ عنصر ہمیں نظر آتا, اور شاید ہم دیکھتے کہ کس طرح سے ایک ایکیڈیمک ماحول کس طرح سے بڑھتا ہے, ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کس طرح سے جنم لیتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ کس طرح سے آتی ہے. عروج, ایمن کی بات سے مجھے یہ
اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو سیاسی گروپس جو ہمارے یونیورسٹی کیمپسز کے اوپر موجود ہیں، پنجاب یونیورسٹی کا بھی اشارہ کیا ایمن نے، وہاں پہ بھی اور بھی کراچی یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں، تو وہ کہ ہم کچھ تشخیص کرنا چاہ رہے ہیں شاید کہ جی اچھا یونین جو ہے وہ طلبہ کے جو سیاسی گروپس ہیں ان سے فرق ہے کوئی چیز، تو آیا ایسی ہی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا اور یہ فرق جو ہے اس کو رکھنا ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ آیا ہم یہ اجازت دے دیں کہ ہر سیاسی پارٹی کی ایک یوتھ ونگ ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ونگ ٹائپ ہو ہر یونیورسٹی کے اندر، تو کیا وہ اسٹوڈنٹ یونین کا کام نہیں ادا کر سکے گا؟ جو یوتھ گروپ ہے وہ تو پارٹی سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، تو جو بھی پارٹی کی آئیڈیالوجی ہے، جیسے جماعت اسلامی کا جو ونگ ہے وہ جمعیت ہے، تو وہ اس آئیڈیالوجی کو لے کے چلتا ہے، اور یونینز کی غیر موجودگی میں جمعیت نے انفورس بھی کی ہیں چیزیں۔ میرا خود تعلق پنجاب یونیورسٹی سے رہا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اسپورٹس ڈے پہ وہ آ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ لڑکیاں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی آپ کے ڈپارٹمنٹ سے، تو ان کی جو بھی آئیڈیالوجی رہتی ہے اس کو وہ اپنے مطابق انفورس کرتے ہیں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ تو یونین میں یہ ایک بہت بڑا اور واضح فرق یہ ہے کہ یونینز ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو باڈی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیمپینز بھی لڑیں گے اور اسٹوڈنٹس ان کو ووٹ کریں گے، اور جن کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے، یعنی کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو کہ ملک میں بھی چل رہا ہے، اس کے ایک چھوٹے یونٹ پہ ریپلیکا کاپی، اور اس کے مطابق پھر ان کا پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ یا جو بھی اسٹرکچر ہوگا اس کے مطابق لوگ الیکٹ ہوں گے۔ تو جو اسٹوڈنٹ ونگز ہیں پارٹیز کے، ان میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو اسی لیے ہمیں وائلنس، جیسا ایمن نے ذکر کیا، وائلنس بھی ہمیں کیمپسز پہ نظر آتا ہے، اور یہ بہت عجیب بھی بات ہے کیونکہ وائلنس کو لنک کیا جاتا ہے یونینز کے ساتھ، حالانکہ یہ ونگز اور یونینز، پارٹی ونگز کی پولیٹکس اور یونینز کے بین ہونے کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر یونین ہوتی ہیں تو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں۔ جو پریزیڈنٹ ہے یا جو بھی الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے اگلے سال بھی الیکشنز میں آنا ہے تو ان کو پھر ایک ڈیموکریٹک طریقے سے چلنا پڑے گا۔ تو ان دونوں گروہوں میں بہت فرق ہے، الیکٹڈ باڈی ہے اسٹوڈنٹ یونینز کی، اور جبکہ جو گروپس ہیں ان میں کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پارٹی کے مطابق کوئی بھی اپنی اجارہ داری قائم کر سکتا ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جب وہ اسٹرکچر کسی اکاؤنٹیبل میکینزم کے اندر ہی نہیں آ رہا تو ان کو پوچھ گچھ کون کرے گا؟ پھر تو وہ بائی فورس ہوگا، جیسے پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی ہوتا ہے۔ جمعیت کا وہاں پہ بہت زیادہ زور ہے، کسی ٹائم پہ تو ٹیچرز سے بھی زیادہ، یعنی کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی تھی جمعیت کے زور پہ کہ آپ یہ والا ٹیچر نہیں سلیکٹ کریں گے، آپ یہ والا ٹیچر رکھیں گے، اس ٹیچر نے یہ بات کر دی۔ کوئی کرٹیکل تھنکنگ اگر سکھا رہا ہے تو ان ایسے ٹیچرز کو فارغ کرا دینا عام تھا پنجاب یونیورسٹی، شاید ابھی بھی ہو۔ جو میں اگر آپ کی بات سمجھاؤں تو آپ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یونیورسٹی کیمپسز میں جو پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگس ہوتے ہیں وہ تو اپنی اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن اگر اسٹوڈنٹس کو پوری اسٹوڈنٹ باڈی کو کوئی ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو وہ کوئی پارٹی کا ایک خاص ونگ نہیں بلکہ ایک الیکٹڈ یونین ہی کر سکتی ہے، جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم کرے کہ وہ صرف ایک پارٹی کی آواز نہ بنے بلکہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کی آواز بنے۔ جس طرح سے ہمارا ایک یہ بھی تاثر جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس ملک کے اندر بھی جمہوری نظام میں یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ تمام شہریوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، حکومت میں آنے کے بعد پارٹی جو ہے وہ تمام شہریوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، صرف ان کو نہیں جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے۔ اچھا، ایک میں یہاں پہ بھی یہ بھی میں تھوڑی سی کلیئرٹی، کیونکہ میں یہ کچھ بہت فنڈامنٹل کویسچنز اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کچھ بہت بیسک کویسچن آپ دونوں سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری کنفیوژن ہے۔ لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ یونین سازی کی بات کر رہے ہیں تو آپ بیسکلی یہ بات کریں کہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیا جائے اور وہ یہ دھونسا دھاندلی سے اور ڈراوے اور دھمکیوں سے ہی اپنے حقوق کے لیے کوئی جو بھی لڑائی لڑنی ہے وہ لڑیں، اور ماضی میں ہم نے بے تحاشا وائلنس کی مثالیں بھی دیکھی ہیں، اور آپ دونوں اس سے بہت مختلف بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔ میں جو ایک اور بہت فنڈامنٹل کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ لوگوں کی دونوں کی بات چیت سے یہ لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ شاید تھوڑے سے مختلف بھی ہیں۔ آپ نے جس طرح سے بات کی کہ ان کے انشورنس کے جو ایک یونیورسٹی کے اندر جو ان کے حقوق ملنے چاہیے، جو ان کو چیزیں ملنی چاہیے، اس کے حوالے سے یونین ایک کردار ادا کر سکتی ہے، تو ان اسپیسیفکلی ان مسئلے مسائل پر آپ دونوں خود اسٹوڈنٹس بھی رہے ہیں، ظاہری بات ہے، تو اگر اپنے تجربے سے بتا سکیں، پھر اپنے سیاسی جو آپ ایز این ایکٹیوسٹ، اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ کام کرتے رہے ہیں، اس تجربے کی روشنی میں بتا سکیں کہ کیا ایسے مسئلے مسائل ہیں جو
اسٹوڈنٹ اسپیسیفک ہیں اور وہ یہ پارٹی پالیٹکس سے سالو نہیں ہوں گے. وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم موجود ہو, یونین, اسٹوڈنٹ یونین کی شکل میں, جو کہ اسٹوڈنٹس کے مسئلے مسائل کو آگے لے جا کے انتظامیہ سے ان کے مسئلے مسائل کو حل کروا سکے. تو پہلے عروج آپ اور پھر ایمن. ایک اور ڈفرینس میں واضح کرتی چلوں کہ یونینس جب آئیں گی یا پھر جب ریپرزنٹیٹیو کوئی آئے گا تو وہ اپنا ایجنڈا بھی لے کے آئیں گے. تو وہ جو ووٹس لیں گے وہ اس ایجنڈا یا کیمپین کے تحت لیں گے جس میں وہ آفر کریں گے کہ ہم کس کس چیز کے اوپر فائٹ کرنا چاہیں گے یا کون کون سی ڈیمانڈس ہم لے کے آگے چلنا چاہیں گے. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے کس طرح کے ایشوز رہتے ہیں, تو اسٹوڈنٹ کے ایشوز میں کھانے کا ایشو بھی ہے کہ میس کا کھانا جو ملتا ہے وہ پرانا تو نہیں ہے, وہاں اس میں فوڈ پوائزننگ تو نہیں ہو رہی بچوں کو. پانی صاف مل رہا ہے خاص طور پہ پبلک یونیورسٹیز کے اندر, کیونکہ اگر ہاسٹلس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پانی گندا ملنا شروع ہو جائے تو وہ بیمار ہو رہے ہیں اور کمپلینس کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کو, تو وہ آگے سے کچھ نہیں کر رہی. تو پھر اس طرح کا بھی ایشو ہے. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. جب میں اسٹوڈنٹ تھی پنجاب یونیورسٹی میں تو میری ایک کلاس فیلو کی ڈیتھ ہوئی تھی ایک اوور کراؤڈیڈ بس کے نیچے آ کے. وہ بس وہ پوائنٹ پکڑنا چاہ رہی تھی اور وہ بالکل دروازے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور بس آگے چل گئی اور وہ اس کے نیچے آ گئے. ہماری کلاس فیلو تھی. تو اس طرح کا مسئلہ کہ اوور کراؤڈیڈ آپ بسز لے کے جا رہے ہیں, اگر ایک اور بس کی ضرورت ہے تو وہ آپ ڈیمانڈ کر سکیں تاکہ کسی اسٹوڈنٹ کی جان نہ آئے. میرے اپنے میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کا جو پل ہے اوپر والا وہ میرے ہوتے ہوئے گر گیا تھا, تو اس میں بھی ایک اسٹوڈنٹ بہت بری طریقے سے زخمی ہوئی تھی. تو اس طرح کے کنسٹرکشن کے مسائل ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جان کا خطرہ بن سکتے ہیں, وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. دوسرا کوٹاز فار ایگزامپل, جب ہمارے دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں, بلوچستان سے, سندھ سے, جہاں پہ یونیورسٹیز کم ہیں, تو ان کے لیے اگر کوٹا نہیں رکھیں گے تو یہ بھی اسٹوڈنٹ یونین, ہماری جو پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو ہے, وہ اس چیز کو بھی انشور کرتے ہیں کہ ان کو بھی کوٹا ملے, ان کو سیٹس ملیں. اس کے علاوہ ہراسمنٹ کمیٹیز کے اندر فیمیل ریپرزنٹیشن ہونا, کیونکہ ہمارے لاء کے مطابق اب ہراسمنٹ کمیٹی ہر یونیورسٹی میں ہونی تو چاہیے لیکن فنکشنل نہیں ہے. وہ ایک تو فنکشنل نہیں ہے, اور جہاں پہ فنکشنل ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن ہے کہ نہیں, کیونکہ اکثر وہ کمیٹیز کے اندر وہی پروفیسرس کو رکھ لیتے ہیں جن کی آپس میں نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے, یا پھر جس نے ہراس کیا ہے وہ ان کا دوست ہے یا وہ اسی کمیٹی میں شامل ہے, وہ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو ہماری اسٹوڈنٹ یونینس کے ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایک فیمیل ریپرزنٹیشن جو ہراسمنٹ کمیٹیز کے اندر ہو. پھر دوسرا جو یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ ہوتا ہے جو بڑے فیصلے یونیورسٹی کے لیتا ہے, اس میں ایک اسٹوڈنٹ کم از کم اس کی ریپرزنٹیشن ہو, تاکہ جب آڈیٹنگ وغیرہ ہو, جیسے کہ جی سی یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا کہ گھوسٹ پروفیسرز انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے, کہ تنخواہیں تو جاری تھی لیکن پروفیسرز نہیں تھے. تو اس طرح کے معاملات ہوں تو اسٹوڈنٹس اس کے اوپر آواز اٹھا سکیں. پھر اس کے علاوہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز نہیں ہیں, تو وہاں پہ یونیورسٹیز کو یقینی بنانا, یہ ڈیمانڈ کی جائے. پھر اس کے علاوہ جو بجٹ ہے 5% بھی کبھی بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے نہیں رکھا گیا, تو یہ بھی ایک ڈیمانڈ رکھنا کہ بجٹ ایجوکیشن کا انکریز کیا جائے. آپ وفاقی اور صوبائی بجٹ کی بات. جی صحیح. ایمن, اگر ہم یہاں پہ آپ کو شامل کریں, آپ ہمیں بہت اچھا جائزہ پیش کر دیا عروج نے, ایک اوور ویو کے اسٹوڈنٹ اسپیسیفک مسئلے مسائل ہیں ہمارے پاس. اگر آپ کیمپسز میں خاص طور پہ جو خواتین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اگر ان کے حوالے سے آپ ہمیں بتا سکیں کہ ان کے لیے کوئی خاص جو ان کو اسپیسیفک مسئلے مسائل ہیں وہ کس قسم کے مسئلے, اور یونین ان مسئلے مسائل کو سالو کرنے کے اندر کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے. میرے خیال میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایک واقعہ بیان کروں گی. نقی صاحب کے ساتھ ایک دفعہ میں بیٹھی ہوئی تھی. نقی صاحب کاؤنسل ممبر بھی ہیں HRCP کے, وہ اپنے زمانے میں یونین کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. آج کی صورتحال, اگر میں کیونکہ پنجاب یونیورسٹی سے پڑھی ہوں اس لیے میں اس کی صورتحال بیان کرتی ہوں. وہ یونیورسٹی بہت بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ آپ ایک طرف سے جائیں گے دوسری طرف آپ پیدل نہیں جا سکتے ہیں, خاص طور پہ گرمی میں یا کسی خراب موسم میں. اور یونیورسٹی میں پچھلے 1 سال کے اندر انہوں نے جو رکشے ہیں ان کا آنا بھی بین کر دیا ہے. اب وہ ایک ایسی یونیورسٹی جس کے اندر زیادہ تر مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. ہر کوئی وہاں پر گاڑی نہیں رکھتا ہے. جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خاص طور پر بائکس نہیں رکھ سکتی ہیں. اور جو بسز کا سسٹم ہے, کیونکہ بسز کی کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ہے, کبھی کسی نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ بسز
ہر 2 سال بعد ایک ایڈ ہونی ہوتی ہے, لیکن کبھی کسی نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی کہ یہ بسز کیوں نہیں ایڈ ہوتی, ان کے پیسے کہاں جاتے ہیں, تو وہ بھی سسٹم نہیں ہے. یہ یونیورسٹی کی بسز کی بات کریں تاکہ جو اندر کا ایک شٹل سروس, جی بالکل, یا پھر ایون اگر دور دراز علاقوں سے بھی کسی نے آنا تو اس کے لیے بھی تو بس سروس چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ٹرانسپورٹ ایک بہت بنیادی سا مسئلہ ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ نے اگر ایک ڈپارٹمنٹ سے لائبریری تک بھی جانا ہے, جس کی وہ فیس بھی دیتا ہے, جس کے جو اس کا حق ہے, وہ نہیں جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہی چیز کمپیئر کریں, یہی سچویشن کمپیئر کریں نقی صاحب کے زمانے میں جب وہ یونین کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے جب یونیورسٹی بنائی تو وہ شہر, جب وہ جس یونیورسٹی میں تھے وہ جب نئی بنی تھی, اس کا ایک کیمپس نیا بنا تھا, وہ شہر سے تھوڑا دور تھا. اب یونین کی آپ اسٹرینتھ کی بات کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر کیمپس بنا ہے اور یہ لڑکیوں کے لیے بہت دور ہے آنا جانا, تو انہوں نے وہاں پر خاص طور پر جو یونین کے ریپرزینٹیٹیوز تھے, انہوں نے جا کر جو پبلک ٹرانسپورٹ کے نمائندے تھے ان سے جا کر بات کی اور ان سے باقاعدہ ٹرانسپورٹ کا ارینج کروایا کہ یہ فیمیل اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا ہے. اور وہ کیوں ہو سکا تھا, کیونکہ جو یونین ہے وہ اگین ایک لیگل وائس ہے, اس کی ایک اسٹینڈنگ ہے. تو یہ کچھ ایسے بنیادی مسئلے ہیں کہ اگر ہم فیمیل اونلی بات کریں تو وہ اس طرح کے مسئلے ہیں. پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹلس میں ایک مسئلہ یہ بھی بنا تھا کہ انہوں نے ایک دم سے میس کی فیس کافی زیادہ کر دی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دودھ ایک ٹائم کم کر دیں گے کہ آپ کو نہیں ملے گا. اب اس کے اوپر کچھ ہو نہیں سکا, کوئی اسٹوڈنٹس ان کے پاس کوئی اسٹینڈنگ نہیں تھی کہ وہ کہاں جا کر کمپلین کریں, کس سے کہیں. وہ اسٹوڈنٹس نے ہی آپس میں ایک پروٹیسٹ ارینج کیا جس کے بعد کچھ انہوں نے نیگوشیشنز ہوئی. لیکن اگر یونین موجود ہوتی, اگر اس فیصلے کے اندر اسٹوڈنٹس کی کوئی ریپرزنٹیشن ہوتی تو شاید کوئی ایسا حل نکل آتا جس میں اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہوتا اور انتظامیہ کو اگر کوئی مسئلہ مسائل ہیں تو وہ بھی ایڈریس ہوتا ہے. تو یہ ون سائڈڈ جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں, ان کی کوئی سولوشنس تو نہیں ہوتے ہیں, اور اس کا جو ایک سولوشن ہے وہ یونین سازی ہی ہے. جو آپ کی بات سمجھتا ہے وہ یہ کہ ایک بہت سارے جو مسئلے مسائل ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, وہ ایسے مسئلے مسائل ہیں کہ جو ہم معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں ان جنرل عام طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. مثلاً جو خواتین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے مسائل ہیں, وہ خواتین کو ان جنرل بھی ہمارے معاشرے میں ان کا سامنا رہتا ہے. اسی طرح جو اسٹوڈنٹ فی کے حوالے سے آپ کہہ لیں, کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے کہہ لیں, یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان کی افورڈیبلٹی جو ہے یہ ان جنرل معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے. تو یہ آیا ہو سکتا ہے کہ اچھا یونین جو ہے, یونین سازی جو ہے یا یونین کے اندر پارٹیسپیشن جو ہے وہ ایک میڈیم بن سکتی ہے کہ ہمیں ایک جمہوری معاشرے کو قائم کرنے کے لیے جو ایک بیسک جو جسے کہتے ہیں نرسری جو ہے وہ شاید اسٹوڈنٹ یونین ہی پرووائڈ کر سکیں, بجائے اس کے کہ وہ بعد میں نکل کے ایک پارٹی میں جائیں یا اسٹوڈنٹ ونگز میں جائیں. یہ اچھی بات ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ یونینس ہی کو بحال کریں تاکہ وہ یہاں سے اس کی ٹریننگ ہو سکے. اچھا, ایک اور بات بھی جو میں آپ نے جب وہ بات کی کہ امریکہ میں جو مسئلے مسائل کی بات کر رہی تھیں آپ, وہاں پہ جو اکثر جو ابھی ریسنٹلی پروٹیسٹ ہوئے ہیں بلکہ وہ اس بات پر ہو رہے ہیں کہ جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, یعنی کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ ماسٹرز کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ان کو اپنی جو اس کام کرنے کی عوض جو تنخواہ ملتی تھی وہ سمجھتے تھے وہ ناکافی تھی, تو انہوں نے اس کے لیے یونین سازی کے لیے بہت. تو اگین یہ بھی مسئلے مسائل جو ہیں یہ ہمارے یہاں بھی جب پی ایچ ڈی آپ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے آپ کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے اس کی, کیونکہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ ریسرچ ورک کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کام سمجھا جاتا ہے تو اس کی عوض آپ کو پیسے ملتے ہیں. تو یہ اجرت کا بھی جو مسئلہ ہے یہ بھی معاشرے میں ان جنرل موجود ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی جو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں وہی کسی نہ کسی حالت میں یونیورسٹیز کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. تو ایک تو جو آپ دونوں کی باتوں سے ابھی تک میں اگر اس کو تھوڑا سا سمرائز کر سکوں یہ کہ اچھا ہم ان کو اگر اسٹوڈنٹ یونینس اگر ہم بنا سکیں تو اس کے اوپر اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن سے ان کی ٹریننگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے ان مسئلے مسائل کو سالو کرنے میں, سمجھنے میں وغیرہ وغیرہ. اچھا, ایک جو آپ ہمیں اگر ہمیں یہ بتا سکیں ایمن کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ یونین سازی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آئین سے ماورا ہے یا قانون سے ماورا ہے. تو پاکستان کا آئین جو ہے یا قوانین جو ہیں وہ حق دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ یونین سازی کر سکیں, اور کیا یہ اس کو کس قسم کا تحفظ حاصل ہے یا نہیں ہے,
اس کے اوپر اگر آپ کچھ بات کہہ سکیں. یہ تو ہم نے پوڈ کاسٹ کے شروع کے اندر ہی جب تعارف ہوا تھا تو اس کے اندر بھی ہم نے بات کی تھی کہ آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے وہ انجمن سازی کا حق دیتا ہے ہر شہری کو, فریڈم آف ایسوسیشن ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یونین کے اوپر جب بین لگا ضیاء الحق کے زمانے میں, پھر اس کے بعد وہ بین ہٹا دیا گیا. اب یہ یونین سازی کا حق جو اسٹوڈنٹس کے اوپر ہے اٹس ناٹ انکانسٹیٹیوشنل, بلکہ یہ کہ کوئی اس طرح کا فریم ورک نہیں پریزنٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جس کے تحت ہم الیکشن کروا سکیں یا جس کے تحت ہم یونین بنا سکیں. بلکہ ریسنٹلی اس سال کے شروع کے اندر ہی جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے جس کے اندر یونین بنانے کا حق بھی دیا گیا اسٹوڈنٹس کو, ایک پراپر فریم ورک بھی دیا گیا کہ جس کے تحت الیکشن ہوں گے. لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد سے ایجوکیشن ایک صوبائی مسئلہ ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی سندھ کے اندر تو ہو گیا, بحال ہو گیا یونین, بس اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لیکن پنجاب اور باقی جو صوبے ہیں ان کے اندر ابھی تک کوئی اس طرح کا فریم ورک بھی نہیں, کوئی بل بھی ایسا پاس نہیں ہوا ہے. حالانکہ اس کے اوپر کافی بحث ہوتی رہی ہے, سینٹ کے اندر بھی 2007 کے اندر بھی بہت طویل بحث ہوتی رہی ہے, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. عروج, اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہ جو سندھ کے اندر بل پاس کیا گیا ہے اس کی تفصیل کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. اس کا خط و خال کیا ہے, اس کے اندر کیا پاس کیا گیا ہے کہ طلباء کو یہ بتایا گیا کس قسم کی یونین وہ بنا سکتے ہیں, اس کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے, آیا اس میں الیکشنز ہونے چاہیے, اگر وہ تفصیل ہمارے ساتھ تھوڑی سی آپ شیئر کر سکیں, اور باقی صوبوں کو کس طرح کی قانون سازی کرنی چاہیے. جی, سندھ میں فیبرری میں یہ اسٹوڈنٹ یونینز ایکٹ آ چکا ہے, اور اس میں مینلی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہر یونیورسٹی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز لے کے آئیں 2 مہینے کے اندر. تو فیبرری میں یہ جب پاس ہوا تھا تو اب 2 مہینے سے زیادہ تو گزر چکے ہیں. تو جیسے کہ ایمن نے بات کی, امپلیمنٹیشن پھر آپ کے سامنے ہے کہ وہ ہو نہیں سک رہی. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز یونیورسٹیز بتائیں کہ ان کی کیا ہوگی جس کے تحت الیکشن ہوگا. دوسرا 7 یا 11 لوگ جو ہیں وہ ان کی سیٹس ہوں گی جو کہ ایک یونین بنائیں, مطلب ایک کیمپس کی یونین بنائیں گی, اور اس میں جو حق دیے گئے ہیں وہ وہی ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ایکڈیمک کلچر کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کا حق ہو, سوشل ایکٹیویٹیز کے اوپر بات کرنے کا حق ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر بات کرنے کا حق ہو, اسلحہ نہ ہو اسٹوڈنٹس کے پاس, کوئی ایسوسیشن جو ہے کسی بڑی پارٹی کے ساتھ وہ ان کی نہ ہو, اور جو بھی ڈبیٹ یا ڈسکورس کا جو کلچر ہے وہ اس میں اپنی جو ہے کارکردگی دکھا سکیں. انٹرا مطلب آپس میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ آپس میں افیلیشنز قائم کریں, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ایک نیگوسیشن کی فضا قائم ہو. تو یہ بیسک رائٹس ان کو دینے کی بات ہوئی ہے, اور بتایا گیا کہ 7 یا 11 لوگ ہو سکتے ہیں اس کے اندر. تو باقی تو یونیورسٹیز نے اپنا فریم ورک, ہر یونیورسٹی کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ اپنا فریم ورک خود بتائیں, اور 1 سال کے بعد الیکشن ہوگا, یہ بھی بات ہوئی ہے. تو باقی مطلب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹ تو پاس ہو گیا لیکن ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو باقی صوبوں نے تو ایکٹ بھی نہیں پاس کیا. تو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. جیسا ابھی بات کی کہ اسٹوڈنٹس کے پاس اسلحہ نہ ہو, تو ہمارے یہاں جو عام تاثر یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس جب یونین سازی میں پڑھتے ہیں یا یونین کی پولیٹکس میں پڑھتے ہیں تو وہ اکثر اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ وائلنسی میں ہوتی ہے. تو ایک بہت اہم سوال جو میرے خیال میں تمام والدین کے لیے اور معاشرے میں ہر کنسرن سٹیزن کے لیے کہ ہماری جو یونیورسٹی کے کیمپسز میں وائلنس رہا ہے, اس کی ایک تاریخ رہی ہے, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اور آیا اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تاریخ کو بھی سمجھا جائے کہ اس کے محرکات کیا تھے اور وہ اس نے کیسے اتنی خوفناک شکل اختیار کری. اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہیں. سب سے پہلے تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا ایک پروپیگنڈے کی شکل ہے جس میں یہ اسٹوڈنٹ یونینس کا جو امیج ہے اس کو وائلنس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, اور افسوس کے ساتھ ہماری زیادہ تر یوتھ کے ذہن میں یہی انکلکیٹڈ ہے. تو اس میں ایک بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا جب سے یونینس بین ہیں تب سے وائلنس نہیں ہے کیمپسز پہ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وائلنس ہے, اور اس کی ایک بدترین شکل موجود ہے کیونکہ چیک رکھنے کے لیے کچھ بھی کوئی ان کے پاس میکینزم نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جمعیت ہے جو کیمپس پہ وائلنس کرتی ہے. میں خود جب پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھی تو پھر ایک اسٹوڈنٹ کو مار دیا گیا تھا, اور اس کے بعد 3 دن تک یونیورسٹی آف رہی تھی. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جمعیت کا آنا, جو کیونکہ پتہ نہیں کہتے تھے کہ بڑا لبرل ڈپارٹمنٹ ہے, تو ایک واقعہ تھا کہ
کوئی لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس لڑکے کو پکڑنے کے لیے جمعیت جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ تک آ گئی تھی, اور ہمارے جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے ڈپارٹمنٹ کے دروازے لاک کر دیے تھے, اور انہوں نے دروازے توڑنے کی بھی کوشش, مطلب یعنی کہ وہ کافی دیر تک, گھنٹے تک وہ دروازے کے باہر ہی ڈنڈے وغیرہ لے کے کھڑے رہے تھے کہ آپ ہمیں وہ اسٹوڈنٹ پرووائڈ کریں. تو میں یہ مثال دے کے بس یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جہاں تک وائلنس کا سوال ہے, ابھی یونینز بین ہے تو وائلنس تو ابھی بھی ہے کیمپس پہ. ابھی جو خود سے آرگنائز کرتے ہیں اسٹڈی سرکلز, کچھ پروگریسو گروپس جب کسی کرٹیکل سوال کے اوپر کوئی اسٹڈی سرکل آرگنائز کرتے ہیں تو اکثر جمعیت وہاں پہ نازل ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ نہیں, مطلب آپ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے. 3-4 لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں, بیٹھ جائیں, تو وہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے. اور وہ اگر مطلب بات چیت سے لوگ نہ مانیں, وہ کہیں کہ ہمارا حق ہے, ہماری یونیورسٹی ہے, تو وہ پھر ڈنڈوں پہ بھی آ جاتے ہیں, اور اکثر ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے. ہمارے اپنے تنظیم کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ جمعیت نے آ کے ان کو مارا, اور پھر چیف سیکورٹی آفیسر کو شکایت لگائی, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا آگے سے, انہوں نے بلکہ جمعیت کے لوگوں کو سپورٹ کیا. تو یہ جو وائلنس کا عنصر ہے یہ اسٹوڈنٹ یونین کے بین کر دینے سے حل نہیں ہو سکتا. وائلنس تو آپ کی پوری سوسائٹی کے کلچر کے فیبرک کے اندر رچا بسا ہوا ہے. تو یہ تو مطلب یعنی کہ ہماری پورے سوشل فیبرک کے اندر ہی ہے. گلی محلوں میں بھی وائلنس ہو رہا ہے, آپ کے پارلیمنٹ کے اندر وائلنس ہو رہا ہے, آپ ایک دوسرے کے اوپر چیخم چلا رہے ہیں, آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ تو پورے ایک پاکستانی پولیٹیکل کلچر کا حصہ بن چکا ہے. تو یونینز کے بین نے تو حل نہیں کیا وائلنس کو. تو یونینز کو اگر آپ بحال کریں گے تو وہ ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے جو لیجیٹیمیسی دے گا کہ مطلب یعنی کہ یہ لیجیٹیمیٹ لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس کے مسائل کو ڈیل کر رہے ہیں. اور وہ پھر وائلنس ان کے اوپر ایک شرط ہے جو کہ ہم نے سندھ ایکٹ ڈسکس کیا, سندھ بل ڈسکس کیا, اس میں انہوں نے یہی شرط دی ہوئی کہ اسٹوڈنٹس کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا. تو اسی ڈیموکریٹک کلچر کے تھرو یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں. ایک دن میں تو نہیں ہوں گی, یونینز کے بحال ہونے سے نہیں ہوں گی. یہ تو پورا پیچھے جانا پڑے گا, ہسٹوریکل نیریٹیوز دیکھنے پڑیں گے کہ ہوا کیا پاکستان کے کلچر کے اندر. ڈکٹیٹرز بھی آئے, پولیٹیکلی بھی کس طرح سے ابھی تک ہمارے لوگ چارج ہو کے بات کرتے ہیں, دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. پورا یہ کلچر ہی اس طرح کا ہے جس میں وائلنس بہت زیادہ رچی بسی ہوئی ہے. کچھ ڈیموکریٹکلی ورک نہیں کرتا. اگر آپ کے نیٹ ورکس ہیں, کانٹیکٹس ہیں, کسی کو آپ جانتے ہیں تو پھر چیزیں کام کرتی ہیں. تو یہ اسی طرح سے لوگوں نے سیکھنا ہے. عروج, ایک اگر آپ کچھ ہمیں تاریخ تھوڑی سی بتا سکیں, کیونکہ میں سیاسی طور پہ ایز اے اسٹوڈنٹ تو کوئی متحرک نہیں تھا, لیکن میں بھی یہ جانتا ہوں کہ مطلب جس طرح آپ رہی ہیں اور آپ رہی ہیں, دونوں رہے ہیں, میں تو بالکل بھی اس طرح سے متحرک نہیں تھا. لیکن میں بھی یہ جانتا ہوں کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونین جو تھیں وہ ہمیشہ سے بین نہیں تھی, ان کو ایک خاص موقع پر آ کے بین کیا گیا. تو آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ کچھ تاریخی حوالوں سے کہ کیا رول تھا یونینز کا جب تک وہ بین نہیں ہوئی, کس قسم کا کردار ادا کرتی تھیں, اور ان کو بین کیا کیوں گیا؟ یونینز نے ایسی کیا بات کر دی کہ جس کی وجہ سے پورے ملک میں ہی ان کو بین کیا گیا اور آج تک وہ ہٹ نہیں سکا؟ طلبہ کا جو کردار رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ تو انڈیپینڈنس سے شروع ہو جاتا ہے. ہم انڈیپینڈنس میں بھی ایک بہت متحرک طلبہ موومنٹ کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ بنگلہ اسٹوڈنٹس ہوں یا یہاں کے اسٹوڈنٹس ہوں. انہوں نے بہت زیادہ موبلائز بھی کیا اور اس انڈیپینڈنس کے لیے انہوں نے تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا. تو وہاں سے یہ کلچر چلتا چلتا ہماری مطلب اسٹوڈنٹ کا جو کلچر ہے وہ ہمیشہ سے ہم نے جہاں تک تاریخ میں پڑھا وہ رچ ہی رہا ہے. تو ایوب کی گورنمنٹ میں اس کو پریشر جو تھا وہ طلبہ موومنٹ سے بہت زیادہ تھا, اس کی ڈکٹیٹوریل رجیم کو. تو اس نے بیچ میں بین کرنے کی بھی کوشش کی تھی اسٹوڈنٹ گروپس کو, اور اسی کے نتیجے میں پھر اس کو جانا بھی پڑا. اور اس کے بعد پھر جب ضیاء آتا ہے 1984 میں, وہ پھر اسٹوڈنٹ یونینز کو شاید اسی پریشر کے نتیجے میں بین کر دیتا ہے, کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اسٹوڈنٹس متحرک ہو کے ایک بہت مضبوط طاقت بن کے سامنے آتے ہیں اور وہ سوشل پولیٹیکل کلچرل سوال اٹھا رہے ہیں, وہ ریزسٹنس جو ہے وہ ایک شو کر رہے ہیں, اور وہ اس مارشل لاء کی گورنمنٹ کو اس طرح سے مان نہیں رہے, وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو وہ کراچی میں بھی بہت زبردست سلسلہ تھا اسٹوڈنٹ کے پروٹیسٹ کا, اور بڑے شہروں میں لاہور میں بھی بہت زبردست سلسلہ تھا اسٹوڈنٹ کے پروٹیسٹ کا. اور اس کے بعد پھر وائلنٹلی نہ صرف یہ کہ یونینز کو بین کیا گیا بلکہ وائلنٹلی یونینز کو بین کیا گیا, جس میں سیکیورٹی جو پرسونلز ہیں ان کو جیلوں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا, ان کے اوپر فائرنگ وغیرہ بھی ہوئی. اس طرح کے معاملات بھی دیکھنے میں آئے.
تو یہ ایک پس منظر ہے جس میں ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس ایشوز کے اوپر نہ صرف اسٹوڈنٹس آگے رہے ہیں بلکہ اب پورے ملکی سیناریو کے اندر وہ ایک مضبوط قوت کے طور پہ سامنے آئے ہیں, اور ڈکٹیٹرز کو بھی انہوں نے مطلب ایک جو ہے ان کے سامنے بھی انہوں نے ایک فورس کا مظاہرہ کیا. اسی تھوڑی سی بات کو ہم لے کر آگے بڑھیں تو کوئی 18, 19, 20, 21 سال کے نوجوان سے مرد اور خواتین نوجوان جو ہیں ان سے ریاست بڑی خوفزدہ لگتی ہے. اور بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ابھی عروج بتا رہی تھیں کہ ریاست کا جبر بھی استعمال کیا گیا ہے, تو ایک جو انٹرنیشنل لینگویج ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے ڈھاکہ یونیورسٹی میں ان اسٹوڈنٹس کو جس میں ریاست نے گولی چلا دی ان اسٹوڈنٹس کے اوپر جو کہ اس بات کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ بنگلہ میں ہونی چاہیے یا بنگلہ کو نیشنل زبان کا حق حاصل ہونا چاہیے. تو ایک تاریخ بھی رہی ہے جہاں سے جس طرح ہمیں عروج نے بتایا کہ طلباء کا سیاسی عمل میں, لیکن دوسری ساتھ پہ ایک تاریخ رہی ہے کہ ان کو ریاستی جبر کا بھی سامنا ہے. تو ریاست اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ اور ایک جو خاص طور پہ ایک تو مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ ریاست کیوں خوفزدہ ہے, کیا خوف یہ ہے, کیوں نہیں ان بین ہو پاتی اسٹوڈنٹ یونینز پاکستان میں؟ میرے خیال میں تو پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تاریخی طور پر کیا رول رہا ہے اسٹوڈنٹ یونینز کا. ابھی عروج نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس ہمیشہ سے ایک ریزسٹنس کی فورس بھی رہے ہیں اور انہوں نے سولیڈارٹی کے نیٹ ورکس بھی قائم کیے ہیں. جب کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی کے سامنے جو اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے اوپر جب گولیاں چلیں تو اس کا ریاکشن صرف کراچی میں نہیں ہمیں نظر آیا تھا, اس کا ریاکشن ہمیں بنگلہ دیش میں بھی نظر آیا تھا, ہمیں لاہور میں بھی نظر آیا تھا, ہمیں اس وقت کی اس پاکستان تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سولیڈارٹی کا نیٹ ورک تھا, مطلب جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کو ٹارگیٹ کرتے تو آپ صرف ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں ٹارگیٹ کر رہے ہو بلکہ آپ اس پورے نیٹ ورک کو ٹارگیٹ کر رہے ہو. اور پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی ہو از ان پاور, اور جو لوگ ان پاور ہیں وہ کن کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. کہ یعنی اگر اسٹوڈنٹس کو کوئی ریپرزنٹیشن یا کوئی لیجیٹمیٹ آواز مل گئی تو پھر کل کو یہ سوال بھی ہوگا کہ بلوچستان یونیورسٹی کے اندر FCC کی بیس کیوں ہے. کل کو یہ سوال بھی ہوگا کہ رینجرز کیوں یونیورسٹی کے عمل کے جو معاملات ہیں اس کے اندر عمل دخل کرتے ہیں کراچی یونیورسٹی کے اندر. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی ٹارگیٹ کس کو کرتی ہے, مطلب اسٹوڈنٹ یونینز کی جو کس کی اتھارٹی ہے جس کو وہ چیلنج کرتی ہے, وہ کون سی ڈیموکریسی ہے جو اسٹوڈنٹ یونینز کے آنے سے اتنی بڑھ جائے گی کہ کسی کی اتھارٹی کسی کے پاور میں کمی آ جائے گی. تو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ایک بہت کمپلیکس قسم کا سسٹم ہے. پاکستان ایک ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن حقیقت میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہی نہیں, یہاں پر کوئی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ہی نہیں, چاہے جو بھی دعویٰ کر لے لیکن الیکٹڈ تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے. ان کے ہر ایک کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, کون سی ایسی فورسز ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ریاستی امور اصل میں ہے, اور کون سا طبقہ ہے جس نے ملک کے جو بیشتر ریسورسز ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو جب یونین بحال ہوگی تب جمہوری ویلیوز جو اس سے بڑھیں گی, جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کی لہر اٹھے گی, جو ایک عام شہری پولیٹیسائز ہوگا, شعور آئے گا اور اس کے پاس کوئی پلیٹ فارم بھی ہوگا, تو اس سے کس کی اتھارٹی اور کس کی پاور چیلنج ہوگی, یہ اصل سوال ہے. ایمن, اگر آپ جیسا عروج نے بھی ہمیں ابھی بتایا کہ جب وہ بات کر رہی تھیں کہ جمعیت کا یا اس طرح کے اور جو گروپس رہے ہیں یونیورسٹی کیمپسز پہ, وہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ ایک رول جو ہے نا وہ بہت کامن ہے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشنس کے ساتھ, کہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے مورل پولیسنگ کے اوپر, اسٹوڈنٹس کے اوپر مورل پولیسنگ کے اوپر, یعنی کہ کس نے سر کور کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے کہ نہیں, کچھ اس طرح کی لڑکے لڑکیاں اکٹھے ساتھ نہ بیٹھیں وغیرہ وغیرہ. اور تو وہ اسٹوڈنٹ کا یہ ایک جو جس طرح سے ہمارے وہ ایک کامریڈ ہیں عمار علی جان, وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ریاست جو ہے یا اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہے ایز اے لا اینڈ آرڈر پرابلم, ایز اے مینجمنٹ پرابلم. یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کو کس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے, اور یہ جو اسٹوڈنٹ سازی اگر ہماری انتظامیہ اسی طرح سے دکھتے تو یونینز اگر ہم بنا لیں گے تو اس پہ امپیکٹ کیا ہوگا. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ ٹینشن نہیں بڑھ جائے گی شروع میں, تو
اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو یہ مورل پالیسنگ والا مسئلہ اور یہ سب ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیمپس کیپر ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جنہوں نے ایک اسٹوڈنٹس کے گروہ کو ایک اتنی پاور دی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں دے آر ابو دا لا، دے آر ابو دی ایڈمنسٹریشن، دے آر ابو ایوری تھنگ. اور ایک پورا کلچر گلوریفائی کیا جاتا ہے، غنڈہ گردی کا کلچر گلوریفائی کیا جاتا ہے، ہمارا میڈیا اس کو گلوریفائی کرتا ہے، ہمارے پولیٹیشینز اس کو گلوریفائی کرتے ہیں. ہر ایک چیز کے اندر وہ گلوریفیکیشن ان کو ملتی ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے، جیسے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہی میں ایگزامپلس دیتی جا رہی ہوں، لیکن جیسے فلاسفی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر ایک دفعہ ایک ریٹن نوٹیفیکیشن ایک ٹیچر نے جاری کیا. ایک اسٹوڈنٹ نے جینس پہنی ہوئی تھی تو انہوں نے جاری کیا کہ یہ ٹائٹ جینس نہیں پہن سکتی عورتیں، اور ایک لڑکی نے پہنی تھی تو اس کو کہا تھا کہ ہم تمہارے گھر پہ کال کریں گے کہ کیا تمہارے باپ کو پتہ ہے تم نے کیا پہنا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پھر ایجوکیشن تو رہ گئی نا. ویئر از دا کریٹیکل تھنکنگ؟ اینڈ وین گروپس ایمرج جو کہ کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں، تو انتظامیہ بھی تو ایکولی قصوروار ہے نا کہ وہ ان گروپس کو کس طرح سے دباتے ہیں اور کس طرح سے ان لوگوں کی غنڈہ گردی کو قبول کرتے ہیں. بہت سارے اس طرح کے انسٹنسز جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ از پروٹیکٹنگ دی پیپل جو غنڈہ گردی کرتے ہیں، جو وائلنس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے انسٹنسز ہیں جہاں پر انتظامیہ از ٹارگیٹنگ دوز پیپل جو کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں. بعض اوقات جو ہمارے پروفیسرز کی جو تعیناتی ہوتی ہے، وہ بھی جو پروفیسر ذرا سی کھل کر کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر بات کریں، چاہے وہ کسی ایجنڈے پر بات نہ بھی کر رہا ہو، لیکن بس صرف اسٹوڈنٹس کو مجبور کر رہا ہو کہ وہ خود سوچیں، اپنے معاشرے کے بارے میں سوچیں، تو اس کے اندر اس پروفیسر کو نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے. یا پھر ایون اگر آپ ہمارے کریکولم دیکھیں تو میں سوشیولوجی کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور جو ہمارا جینڈر اسٹڈیز کا کورس تھا اس کے اندر کوئی سینسٹائزیشن نہیں تھی خواتین کو لے کر یا ٹرانسجینڈرز کو لے کر. اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں تھا کہ جس سے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کے اندر کوئی سبسٹانشیل چینج ہمیں نظر آئے کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کریں یا پھر وہ انلرن کریں اپنے بائسز. تو یہ مسئلہ صرف ایک دن میں نہیں سالو ہو سکتا. یہ ایک پورا نظام اس طرح سے بنا ہوا ہے، ایک گھٹ جوڑ بنا ہوا ہے جس کو توڑنے کا ایک پورا پروسیس ہے. اور اس پروسیس کی شروعات ہمیں ایک ہوپ نظر آتا ہے یونین سازی کے اندر. ایک ہوپ نظر اس طرح سے آتا ہے کہ آپ عام اسٹوڈنٹ کو بھی اٹھا کر پوچھیں گے کیمپس پر کہ کیا آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ان کی غنڈہ گردی قبول ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں قبول. لیکن وہ عام اسٹوڈنٹ کبھی بھی آگے بڑھ کر بات نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ ٹارگیٹ نیکسٹ ہو جائے گا اور اس کو کوئی وائلنس فیس کرنا پڑے گا یا پھر کسی بھی قسم کے مسئلے مسائل پیش ہو جائیں گے. تو جب ایک عام اسٹوڈنٹ کو ریپرزنٹیشن ملے گی، جب ایک عام اس کو ملے گی، تو اس سے ہمیں ایک ہوپ نظر آتا ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا سا اکیڈیمکلی چارج ہو جائے. تھوڑا سا اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر دوں کہ میں جب ایک یونیورسٹی میں پاکستان میں پڑھا رہا تھا تو میں نے ذاتی طور پہ بڑی کوشش کر کے، بہت فائٹ کر کے ادارے سے اور باقی اپنے کولیگس کے ساتھ یہ ان کو اس بات پہ راضی کروایا کہ ہماری جو ڈپارٹمنٹ کے لیول کے اوپر کریکولم کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں ہم اسٹوڈنٹس ریپرزینٹیو کو ڈالیں. وہ صرف انڈر گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہم نے پھر شرط یہ لگائی کہ ایک سینئر ایئر کا یعنی کہ بالکل آخری سال کا، چوتھے سال کا اور ایک تیسرے سال کا اسٹوڈنٹ ہو، اور ان میں سے ایک کو خاتون ہونا ضروری ہے اسٹوڈنٹ میں سے. تو وہ بہت جب بڑے میں اس کو بڑی دیر پش کرتا رہا، بڑے پھر اور بھی لوگ سارے بات شامل ہو گئے، صرف میں اکیلا نہیں تھا. پھر جب ہماری تھوڑی سی طاقت بڑھ گئی تو جب ہم سب لوگوں نے بات کی تو الٹیمیٹلی وہ ہو گیا. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ابھی بھی وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن جتنے سال بھر کے لیے جب میں تھا تو اس سے بہت فرق پڑا تھا. یعنی کہ اسٹوڈنٹ، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ایک تو ہمارے یہاں رجحان بھی یہ کہ ہم یہ 18-19 سال کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم جب وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو ہم ان کو ایک ینگ ایڈلٹ کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرتے، ان کو بچے کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. بلکہ آپ بھی کہہ رہی تھی جس طرح کہ اس نے وہ ٹائٹ جینس پہنی ہوئی، اس کو کہا کہ میں اس کے باپ کو، وہ تو ایڈلٹ انسان ہے، وہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ خود کر سکتی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کون کیا پہن کر آیا ہے. لیکن تو اس سے جب ہم نے یونیورسٹی میں کیا تو اس سے ایک بہت اچھا ہمیں ایک فیڈ بیک ملا. میرے خیال میں وہ زیادہ مؤثر فیڈ بیک تھا جو کہ آپ کو اسٹوڈنٹ ایویلیویشن وغیرہ سے ملتا ہے.
کیونکہ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ جا کے ان ریپرزینٹیو سے بات کرتے تھے کہ اچھا ہمارا سبجیکٹ کا ایکسپیرینس کیا ہے, مسئلے مسائل ہمیں کیا آ رہے ہیں, وہ ایک اوپن ایک ٹرسٹ کی انوائرمنٹ میں. تو آئی تھنک کہ یہ اسٹوڈنٹ کی میرے خیال میں تو تعلیم کو جو ہے نا وہ ایک تو اس کا ڈیموکریٹائز ہونا اس کا وہ بھی بڑی حد تک بڑا ضروری ہے. کچھ چیزوں میں آپ نہیں بھی کر سکتے, ہر دفعہ آپ شاید اسٹوڈنٹ کو شامل نہ بھی کر سکیں, لیکن کچھ سوالات کے اوپر, کچھ چیزوں کے اوپر یقیناً اسٹوڈنٹ کو شامل کرنا اس سلیبس کو ڈیزائن کرنے میں, تاکہ وہ جو کنسرنز آپ نے بتائی ہیں ان کو شامل کیا جا سکے. اور ظاہری بات ہے اس میں یونین اور یونین کے اندر جو ساری باڈیز ہیں وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. اچھا, اگر میں آخری سوال جو ہے, ہمارے پاس وقت بھی چونکہ ختم ہو رہا ہے, اگر آپ دونوں ایک تو کلوزنگ ریمارکس اب ضرور دیجیے گا دونوں اپنے, اور دوسرا یہ کہ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں, انسانی حقوق کے ڈیفینڈ کرنے والے جو یہاں پہ موجود ہیں, یا ترقی پسند خیالات رکھنے والے لوگ جو موجود ہیں, اور سیاسی پارٹیوں کے اندر, ہر سیاسی پارٹی کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی چاہتے ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ کہ اس موومنٹ کو ایک پچھلے 5-6 سالوں سے جو ایک آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ کی شکل میں ڈیولپ ہو رہی ہے, جس میں اس کی اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کی بات کی جا رہی ہے, اس کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ تو ایمن پہلے آپ اور پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یونین کی جو بحالی ہے بہت عرصے سے اس کو ایک صرف اپنا ووٹر بیس پہ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم یونین بحال کرائیں گے جب ہم آئیں گے پاور میں, اور پھر جب وہ پاور میں آتے ہیں تو پھر ان کو اگین اپنی پاور بچانے کا ہی خطرہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ کبھی اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کرتے. تو عوام کو سب سے پہلے اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے ہم اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, اور ہمیں ہر پلیٹ فارم پر جا کر اسٹوڈنٹ یونین کی بات کرنی چاہیے, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو یا نہ ہو, کیونکہ یہ مسئلہ صرف اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے. یہ اسٹوڈنٹ یونینز پولیٹیسائز کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, لوگوں کا شعور اجاگر کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. یونیورسٹیز جس طرح سے آپ کی ساری کریٹیوٹی, آپ کا سارا کچھ ختم کر کے آپ کو ایک پروڈکٹ, ایک کموڈٹی بنا کر نکالتی ہیں معاشرے کے اندر, جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, دے لیک کریٹیوٹی, جس کی وجہ سے وہ پیش آتے ہیں. تو یونین کا جو حق ہے وہ ہر شہری کا حق ہے, اور اسٹوڈنٹ یونین سے جب بات شروع ہوتی ہے پھر لوگوں کو آگے احساس ہوگا کہ ہاؤ وہی لوگ جب اپنی ورک پلیس میں جائیں گے تو وہ ورک پلیس کے اندر بھی ان کو یونین سازی کا کانسیپٹ سمجھ آئے گا, اور یونین سازی کے تھرو ہی ہمارے جو معاشی حالات ہیں یا پھر جو ہمارے معاشرتی حقوق ہیں ہم ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ہر ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کو ہر پلیٹ فارم پر جا کر اپنے اسٹوڈنٹ یونین کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اور اس کو ایز اے ٹول نہیں استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں, خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں. لیکن یہ مسئلہ ہمارے ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے لوگوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے, یہ ہماری سوچ کے مستقبل کا مسئلہ ہے, تو اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. I think student unions is not a student issue, it's a social and political issue for every citizen of Pakistan. جیسے کہ ایمن نے کہا کہ یہ فیوچر کی بات ہے, اور 70% سے زیادہ جو پاکستان میں پرسنٹیج ہے زندہ لوگوں کی وہ یوتھ ہے, اور ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جس میں وہ ڈیموکریٹکلی اپنی آواز اٹھا سکیں یا اپنے کسی پولیٹیکل رائٹ کو ایکسرسائز کر سکیں. تو یہ محرومی بھی پولیٹیکل سسٹم سے کٹے ہونے کی, وائس لیس ہونے کی محرومی بھی آگے جا کے جنم لیتی ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں پاتے اپنے لیے, یا پالیٹکس میں اس طرح کا انٹرسٹ ہی نہیں ڈیولپ کر پاتے. انٹرسٹ وہی ڈیولپ کرتے ہیں جن کا موروثی سیاست سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے, یا جن کے نیٹ ورکس یا کانٹیکٹس کے اندر وہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے شامل ہو جانا ہے ان کے اندر. تو یہ ایک سٹیزن لیول پہ پالیٹکس کے نہ پھیلنے کا بھی ایک مطلب, یہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ ایک بڑا ریزن ہے کہ کافی دیر سے آپ نے یونینس کا کلچر جو ہے وہ بین کیا ہوا ہے, جو کہ ایک اسمالسٹ ریپرزنٹیشن ہے آپ کے ڈیموکریٹک کلچر کی, کیونکہ اس میں آپ کیمپین کر سکتے ہیں, اس میں آپ ڈیمانڈز رکھ سکتے ہیں, اس میں آپ نہ صرف یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اسٹوڈنٹ صرف شور مچاتے ہیں, تو پروٹیسٹ تو کرتے ہیں لیکن پروٹیسٹ کے ساتھ جو ڈیمانڈ رکھنی ہوتی ہے وہ بھی تو ایک کانسٹیٹیوشنل عمل ہے. جیسے اپوزیشن شامل ہوتی ہے, وہ کرٹیسائز کرتی ہے, وہ کہتی ہے یہ نہیں یہ کریں, تو اسٹوڈنٹ کو ایک تو انفینٹلائز نہیں کرنا چاہیے, بچہ سمجھتے ہیں ان کو, بلکہ 70% سے زیادہ آپ کی جو عوام ہے وہ یوتھ ہے, تو آگے کا مستقبل تو یہی ہے, کیونکہ
پرانی پالیسیز جس طرح سے کام کر رہی ہیں اور پرانے ذہن, مطلب کسی کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ایج کی بنیاد پہ ڈسکرمنیٹ نہیں کر رہے, لیکن جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے چل رہا ہوتا تو ملک ایک بہتر جگہ پہ ہوتا. تو پھر گزارش تو پھر سب سے یہی ہے, چاہے وہ کوئی میڈیا میں کام کر رہے ہوں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں, یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوں یا پھر پولیٹیشنز ہوں, ان سے یہی گزارش ہے کہ اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے, یونین سازی کے حق کو اپنا مسئلہ سمجھ کے اس کو آگے لے کے جائیں. جس پلیٹ فارم پہ اگر میڈیا پہ آواز اٹھا سکتے ہیں تو وہاں پہ آواز اٹھائیں, آپس میں بات کریں اس بارے میں, خاص طور پہ اسمبلیز کے اندر اس کے مطلب لوگوں سے سوال کریں کہ آخر یونینز ان بین کیوں نہیں ہو رہی. اور یہ میرا بھی سوال ہے کہ جب بھی کسی پولیٹیشین سے پوچھیں, جو لوگ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ہمارے, جب ان سے بات کرتے ہیں تو کوئی ایک بندہ نہیں کہے گا کہ ہم یونینز کے خلاف ہیں, وہ آن دا ریکارڈ نہیں آپ کو بولیں گے. تو پھر یونین کے بین ہونے کا ابھی تک کیا جواز ہے, کیونکہ یہ تو 84 میں ایک ڈکٹیٹر نے اپنی ڈکٹیٹرشپ والی پالیسیز کے تحت بین کی تھی. ابھی بھی کیا وہ ڈکٹیٹوریل جو ہے رجیم یا اس کے اثرات کیا ہمارے پاس موجود ہیں, جس میں پولیٹیشنز چاہتے ہوئے بھی یہ ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. باقی یہی بات ہے کہ یونینز ایک ہوپ ہیں ملک کے مستقبل کے لیے. سولوشنز جو ہیں ایک آج کے دور کے نئے پرابلمس ہیں, نیو لبرلزم بھی جس طرح سے آ گیا, کیپٹلزم بھی آ گیا ہے, وار انڈسٹری ہماری ماشاء اللہ سے جس طرح سے چل رہی ہے, پاورٹی کتنی زیادہ ہے, آبادیوں کے مسئلے کیسے ہیں, پانی کے مسئلے ہیں, اس طرح کے مسئلے ہیں. ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ یونینز میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ نہ صرف اپنے مسئلوں کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں, اپنی لوکیلٹی کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں, بلکہ وہ سالیڈیرٹی کا نیٹ ورک کریٹ کرتے ہیں اور علاقوں کے لوگوں کے ساتھ بھی, چاہے وہ بلوچستان کا اسٹوڈنٹ ہو, کشمیر کا اسٹوڈنٹ ہو, بلکہ وہ اپنے غریب جو علاقے ہیں ان کے مسائل یا مزدوروں کے مسائل کو بھی آگے لے کے جاتے ہیں. اور یہ جو وعدہ کرتا ہے ہمارے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ مفت تعلیم دیں گے, پھر اس طرح کے مسائل کو بھی, کہ ایجوکیشن ایک بیسک رائٹ ہے تمام شہریوں کا, اس طرح کے رائٹس کو بھی وہ آگے لے کے جاتے ہیں. جی تھینک یو عروج اورنگزیب آپ کا, ایمن فاطمہ آپ کا. مجھے آج بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور میرے خیال میں اگر میں کچھ الفاظ میں اگر اس کو سمرائز کر سکوں, اس کا نچوڑ بیان کر سکوں, تو جو سب سے بڑا لیسن میرے لیے آج یہ رہا ہے کہ یونین کو ہم کہتے ہیں نا کہ صرف ایک فنکشنل پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھیں, صرف اس پرسپیکٹیو سے نہ دیکھیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ کیا پہنچا سکتی ہیں اور وہ انتظامیہ کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ, بلکہ اس کو ایک یونین کے اندر پارٹیسپیشن کو, یونین سازی کو اس کے ایک بنیادی حق کے طور پہ دیکھا جائے اور اس کو جوڑا جائے اپنے باقی لارجر سوشل فیبرک کے ساتھ. یونیورسٹی میں جب اسٹوڈنٹ پہنچتے ہیں تو وہ 18-19 سال کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ میرے خیال میں اپنی جو بالغ زندگی ہے, ایڈلٹ لائف ہے, اس کے اندر وہ ایک پہلا پروفیشنل قدم رکھتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد وہ جا کے ایک پروفیشنل لائف کا حصہ بنتے ہیں, تو اس کی ساری ٹریننگ ہوتی ہے. اور ان سب جگہوں پر اور باقی ساری جو وہ زندگی گزارتے ہیں اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ ان کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی آئے, اپنے مسئلے مسائل کو بغیر لڑائی جھگڑے کے سالو کرنا سمجھ میں آئے. اور اس کی پہلی نرسری جو ہے وہ یونیورسٹیز میں یونینز ہو سکتی ہیں. یہی بات جو ہے یہ ہمیں ایمن فاطمہ نے سمجھانے کی کوشش کی, یہی بات جو ہے جو عروج اورنگزیب نے سمجھانے کی کوشش کی. اب دعا یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے اور پاکستان میں یونینز جو ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں, وہ جلد از جلد بحال ہو سکے. آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سننے کے لیے. HRCP کی پوڈ کاسٹ حق بات کا سلسلہ جاری رہے گا, اور ہم اپنی اگلی قسط میں, قسط نمبر 5 میں, اپنے نئے ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ اور ایک مختلف موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. شکریہ.